बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख गवाह है कि जब जब इमरान खान वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगने आए, अपना इस्तीफ़ा देकर चलते बने। 2014 हो या 2022, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, इमरान खान का एहतजाज कभी रंग नहीं लाता। नाकामी इमरान खान का ही मुकद्दर ठहरती है। गुज़श्ता दौर में वो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में नाकाम रहे थे। इस बार शहबाज शरीफ को गिराते गिराते अपनी हुकूमतें गिराने का ऐलान कर बैठे हैं। 28 अक्टूबर को लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च का अंजाम 26 नवंबर को रावलपिंडी में हो गया। एहतजाज था तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ, मगर वो टहलते अपने ही पंजाब में रहे। एक माह का ये तवील तरीन एहतजाज इस्लामाबाद में दाखिल हुए बगैर ही खत्म हो गया। अगर अंजाम इतना ही मायूस कुन होना था तो यहाँ सवाल उठता है कि असेंबली से मुस्तफ़ी होने का ऐलान लॉन्ग मार्च के बगैर क्यों नहीं किया गया। जब कौमी असेंबली से मुस्तफ़ी होकर बाहर निकले थे, तब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज को तहलील क्यों नहीं किया गया? क्यों इतने मजबूर हुए कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार परवेज इलाही को तोड़ने के लिए अपना वजीर आला नामजद करना पड़ा? क्यों आइन को मजाक बनाया जाता रहा और अपनी असेंबलीज के फैसले अदालतों से कराए गए? अगर मकसद नए इलेक्शन ही था तो सरकारी वसाइल पर जीटी रोड पर एक माह के लिए हिजान क्यों बर्पा किया गया? क्या अप्रैल में इमरान खान खुद को इतना गैर मकबूल मानते थे कि शिकस्त के खौफ से वो चाहते हुए भी नए इलेक्शन में नहीं जा सके, और आज खुद को इतना मकबूल मानते हैं कि मुल्क भर में फौरी इलेक्शन चाहते हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे अप्रैल में हुक्मरान इत्तेहाद खुद को पाकिस्तानियों का मसीहा बनाए बैठा था और आज ये हालत कर दी है कि किसी भी वक्त मुल्क के डिफॉल्ट होने का ऐलान हो सकता है। महंगाई की वजह से हुक्मरान इत्तेहाद आज इतना गैर मकबूल है कि इलेक्शन के नाम से ही खौफजदा है। अब हर वो पापड़ बेले जा रहे हैं जिससे इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की जा सके, नए इलेक्शन हो या ना हो। मगर ये बात तो तय है कि मुल्क अब मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ उस्मान सईद बसरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे निसार चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हसन मुर्तज़ा साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उस्मान सईद बसरा साहब, किसी भी ड्रामे या फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना इस चीज़ पर बेस करता है कि उसकी एंडिंग यानी उसका क्लाइमेक्स कैसा है। और अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोग तो इस्लामाबाद में एंटर ही नहीं हो पाए। इससे बड़ा फ्लॉप क्लाइमेक्स, इससे बड़ा फ्लॉप शो कोई हो सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपके इंट्रो से और आपकी जो है वो ज़बरदस्त जो आपका जार्गन है, आपके अल्फाज से, जिसको आप लफाजी कहते हैं, मैं तो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा क्या हो गया बिनिश को? मुझे लगा शायद पीडीएम की बिहाफ पे आप उनकी तर्जुमानी कर रही हैं। ऑन अ लाइटर नोट, इसको ऑफेंड ना हो जाइएगा। देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि आज मैं और जब आप ये बात कर रहे हैं और ये प्रोग्राम बपा है और हमें आपने मदऊ किया है, मुझे भी हुकूमती इत्तेहाद से भी 2 लोगों को यहाँ पे बुलाया है। आज पाकिस्तान की इकॉनमी देखिए, मुल्क कैसे चलते हैं, मुल्क मुइशत से चलते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो चलो कहूँगा क्योंकि मैं तो नाकद हूँ आपकी नज़र में और इनकी नज़र में हुकूमत तो खैर ये नहीं इस कठपुतली तमाशे का, लेकिन इस कठपुतली तमाशे के अपने ही साहब का वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि मुल्क तो बिल्कुल मुआशी तबाही के दहाने पे पहुँच गया है। तो मेरे ख्याल में आज के वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज से 8 महीने पहले जब अमरीकी हुक्म के ऊपर एक साजिश के बाद ये कठपुतलियाँ लाई गई, तो हमें तो बताया गया था, हमारे सफ़ेद और चांदी उतरे बालों वाले चाचों ने बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी ऊपर चली गई है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। आज उन्हीं के मुंह से मुबारक अल्फाज हम सुन रहे हैं कि इकॉनमी तबाही की तरफ चली गई है, और बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। वो मुल्क जिसके अंदर डॉलर की प्राइस आज से कमो बेश 125 रुपए कम थी जब हम थे, तब बड़ा मुआशी तबाही का रोना था। फिर तमाम एंकर इतवार बाजार भी जाया करते थे, उनको लोगों की आओ बका भी सुनाई देती थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मेरी हुकूमत थी जिसको इस कठपुतली तमाशे ने अमरीकी हुकूमत के ऊपर एक साजिश के बाद आज इस वक्त पे लेके आए,
تب پیٹرول کی پرائس آج کی پیٹرول کی پرائس سے 100 روپے کے لگ بھگ کم, ڈیزل بھی اتنا ہی کم تھا. آج آپ کے انٹرنیشنلی بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر آپ کے بانڈز 500 روپے کا, میں آپ کو ایک ریشنل مثال دے رہا ہوں, 500 روپے کا آپ کا مالیت کا بانڈ 50 روپے میں کو لینے کو تیار نہیں ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسی کٹ پتلی حکومت کے کار فرما کہہ رہے ہیں, بظاہر نظر آنے والے اور پردے کے پیچھے, کہ یہ معاشی تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچے. آپ مجھے بتائیے کہ میں ہوں, آپ ہوں, پاکستان کا قومی شناختی کارڈ رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو, پاکستان کی اس تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی صورتحال میں کب یہ اس طرح کی لفاظی کر سکتا ہے؟ ہم کیوں اجازت دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے نیشنل اسمبلی سے باہر نکلے اسی وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دیتے. سمپل. میں تو یہی پوچھ رہی ہوں, میں تو آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, میں تو یہی کہہ رہی ہوں, ان کی پرفارمنس زیرو ہے. بینش میں آپ کی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس وقت ہم نے پنجاب کی اسمبلی کیوں نہیں توڑی؟ ہم سمجھتے رہے اور سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ پاکستان کی عوام جب اٹھ کھڑی ہوئی ہے امریکی سازش کے خلاف, تو ان کے اندر کو رتی برابر جو سیاسی معاملہ فہمی ہوگی, اور لوگوں کے اس شیئر پریشر کو دیکھتے ہوئے, عوام کی امریکی سازش اور کٹ پتلیوں سے نفرت کو دیکھتے ہوئے, یہ لوگ خود ہی الیکشن کی طرف آئیں گے. ہم دیکھیں ہمارا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے. ابھی پوچھ لیتے ہیں کہ الیکشن کی طرف آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. نثار چیمہ صاحب السلام علیکم. آپ لوگ یہ خود کہتے تھے, آپ لوگوں سے میرا مطلب یہ کہ اٹس آن ریکارڈ, رانا ثناء اللہ کی میں ایگزامپل دے دیتی ہوں, وہ بارہا یہ کہتے تھے کہ بھائی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں آٹومیٹکلی الیکشنز ہو جائیں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے, وہ پہلے کیا کہتے تھے ذرا سنوائیے جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. چیمہ صاحب 28 جولائی سے 27 نومبر تک ایسا کیا ہو گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات اتنے اپوزٹ ہو گئے؟ تب تو چیلنج کر رہے تھے کہ آپ یہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں آٹومیٹکلی الیکشنز ہو جائیں گے, آج بھاگ رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے بینش کہ اگر دلیل کا جواب دینا پڑے تو بڑے آرام سے بندہ دلیل کے ساتھ دے سکتا ہے, لاجک کا جواب لاجک سے دے سکتا ہے. جھوٹ کا جواب میں کیا دوں؟ مجھے یہ فرمائیں کہ جب ان کا سارا کیس ہی جھوٹ پہ مبنی ہے, یہ امریکی سازش, یہ جو ہے یہ ایک رجیم چینج آپریشن, یہ کیا تماشا ہے؟ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو نہ ملک کا کوئی ادارہ ماننے کے لیے تیار ہے, نہ بیرون ملک کوئی ملک ماننے کے لیے تیار ہے, سوائے پی ٹی آئی کے چند لوگوں کے. مجھے یہ بتا دیں کہ اس ملک میں کیا مسلح افواج اس بیانیے کو مانتی ہیں؟ کیا جوڈیشری اس بات کو مانتی ہے؟ کیا قوم کی غالب اکثریت اس کو مانتی ہے؟ تو یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو اگر اس کے باوجود وہ کہیں کہ نہیں ہمارا بیانیہ بڑا مقبول ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ میں سچ کہوں گا مگر پھر بھی ہار جاؤں گا, وہ جھوٹ بولیں گے اور لاجواب کر دیں گے. یہ صورت ہے اصل میں. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کا جواب میں کیا دوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فرما رہے ہیں عثمان صاحب کہ معیشت ہماری تباہی کے دہانے پہ ہے, تو جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو ان کی کرتوت ہیں, وہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے, یہ لانگ بات جو ہے یہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے. جو غیر ملکی تحائف جو بیچتے رہے ہیں وہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے بیچتے رہے ہیں. جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے رہے ہیں, یہ جو ہے یہ قوم کو 4 سال تک مسلسل بیوقوف بناتے رہے. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, جو ہے اس طرح کے بے شمار انہوں نے جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے کیے. کیا معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہ کرتے رہے ہیں؟ مجھے یہ فرما دیں کہ جو بار بار ہر بات پہ یو ٹرن لیتے رہے, ملک کی بدنامی کا باعث بنتے رہے, جو گھڑیاں بیچتے رہے, غیر ملکی تحائف بیچتے رہے. صرف غیر ملکی تحائف کیا بیچے, انہوں نے تو ملک کی عزت اور غیرت کا سودا کیا, ملک کی عزت بیچتے رہے. تو مجھے یہ فرما دیں کہ یہ سارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے کرتے رہے, یہ ملک کی مفاد میں گھڑیاں بیچتے رہے. یہ فرما دیں کس بات کا جواب دیں ہم؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ اب ان کا سارا جو دار و مدار ہے کہ جی اب یہ کہ ہم, جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ کہ استعفے انہوں نے کیا لینے تھے, یہ تو خود استعفے دینے کے چکر میں ہیں, ساری صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کروانے کے چکر میں, اگرچہ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو مجھے پھر وہ شعر یاد آتا ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. یہ ہے صورت اصل تو بات, ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی شاعری کی جو پرفارمنس ہے نا, یہ ان کے پاس اور کیا ہے, یہ جو آپ کی شاعری کی پرفارمنس ہے, یہ آدھی پرفارمنس بھی اگر آپ کی حکومت میں ہو جائے نا, تو آپ کو بھی الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ بھی کوئی کام کر لیں. السلام علیکم, پیپلز پارٹی کی طرف چلتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سے میں بڑا نا ایک ٹیکنیکل سوال کرنا چاہتی ہوں.
کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیاسی میچورٹی بہت زیادہ ہے ان دونوں جماعتوں سے. ہمیں آپ لوگ یہ بتاتے ہیں اور بتایا کرتے تھے کہ فار ایگزامپل کہ اگر ایک صوبے کی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو چلے جی الیکشن ہو جائے گا. اگر پوری کی پوری اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی, چند سیٹوں پر الیکشن کرانا ہے, تو ایک سیٹ کے اوپر لگ بھگ 5 سے 7 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے. لیکن اگر آپ پورا کا فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو پنجاب کی اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو صرف پنجاب کے اندر اگر الیکشن ہو تو وہ الیکشن تقریباً 22 ارب روپے میں پڑ جائے گا. آپ قوم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ یہ تو قوم کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے دھرنے سے کتنا نقصان ہوا, کتنا پیسہ خرچ ہوا, قوم کو کتنے ٹیکہ لگ گیا. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ایک سیٹ پر الیکشن کرائیں اور ایک صوبے میں اگر دوبارہ الیکشن کرائیں جو کہ جنرل الیکشن پھر بھی ہونا ہی ہونا ہے, تو اس میں کتنے پیسے لگیں گے؟ بہت شکریہ بینش. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بے تحاشا پیسہ جو ہے وہ الیکشنز پہ خرچ ہوتا ہے, اور پھر جب اس طرح صورتحال ہو کہ آدھی اسمبلی جو ہے وہ ریزائن کر کے بیٹھی ہو تو اس پہ کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. گزارش یہاں پر یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ کون پیدا کر رہا ہے اور کیوں کیے جا رہے ہیں. میں اگر جس طرح ابھی بڑے محترم تھے ہمارے لیے عثمان صاحب, وہ جس طرح کٹ پتلی پپٹ اور یہ اس قسم کے نام لے رہے تھے, تو میں تو یہ ساری چیزیں سن کر جب یہ اس تعداد میں استعفے اور ڈی اسٹیبلائز کرنا اس نظام کو, تو مجھے تو وہ یقیناً اس طرف جانا پڑتا ہے. حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ کو اس طرح دہرایا جائے اور بار بار کہا جائے کہ جب ایدی صاحب کے پاس عمران خان صاحب اور حمید گل صاحب گئے اور وہاں پہ جو سازش کی کوشش کی گئی اور جس پہ ایدی صاحب کو رضامند کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے انکار پر جس سنگین نتائج کی دھمکیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا, اور پھر اس سے پہلے حکیم سعید صاحب کی جو کتاب تھی اس میں جو ہوا, اور یہ ساری چیزیں جب میں ماضی دیکھتا ہوں نا, اور پھر 2010-11 میں جب پاشا صاحب ایک جماعت بنا رہے تھے اور اس جماعت کو جس انداز میں وہ 22 سالہ جدوجہد جسے آج کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہو رہا تھا, تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور پھر اس سے آپ آگے آ جائیں اور وہ اس کو امریکی سائفر کے ساتھ جوڑنا اور باقی دیگر سازشوں کے ساتھ, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک مسلسل ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اس پارلیمانی جمہوری نظام کو ختم کیا جائے, اس ملک کے اندر ایک آمرانہ حکومت قائم ہو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں, اور یہ ساری چیزیں تو اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اب اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو یار آپ نے قومی اسمبلی میں بھی استعفے دیے, قومی اسمبلی کے استعفوں کا کیا رزلٹ نکلا؟ آج نومبر کی تنخواہیں بھی ان مستعفی ایم این ایز نے بینک سے نکلوائی ہیں, وہ آج بھی پارلیمنٹ لاجز میں ان کمروں کے اوپر قابض موجود ہیں, فیڈرل لاجز میں آج بھی کمرے آکوپائی کیے ہوئے ہیں. تو یار جب آپ نے ریزائن کر دیا تو اخلاقی طور پر تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا وہ پرکس اینڈ پریویلیجز کا, آپ آج بھی لے رہے ہیں. پھر آپ کے ایم این ایز ریزائن کرنے کے بعد خود چیخ کر بھاگ کے وہ کراچی سے ایک ایم این اے اس نے کہا جی میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, قوم کو کس ہجان سے آپ نے پھنسایا ہوا ہے, کس میں آپ کیوں نہیں قوم کو سیدھی طرح بتاتے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر آج 125 روپیہ مہنگا ہو گیا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 110 روپے سے 180 روپے تک آپ ڈالر کو لے کر آئے, آپ نے 180 روپے کا ڈالر کیا اور آج 125 روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہو گیا. آپ نے جو 4 سال میں معیشت کے ساتھ کیا وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج ہم اگر ہمارا کوئی وزیر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے ان 4 سالوں کی کارکردگی ہے. آپ نے پیٹرولیم مصنوعات میں آج تو کہہ دیا, آپ نے تو 150 سے زیادہ, تو جب آپ آئے اس وقت پیٹرولیم کی 2018 میں کیا قیمتیں تھی, جب آپ آئے اس وقت بجلی کے کیا فی یونٹ کیا قیمت تھی,
آپ کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر گئے ہیں. اور آج بجائے اس کے کہ آپ مل کے بیٹھیں, اکانومی پہ بات کریں, آپ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. حکومت تو آج اگر پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی ہے تو کل کو آپ کی بھی آ سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی آ سکتی ہے. آپ تو ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی ملک کے ساتھ المیہ ہوا تو ہماری حکومتیں کہاں پر آئیں گی, ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے. آج ہم نے ایک تمسخر اڑا رہے ہیں ہم. آپ نے جب آپ آئے تھے تو اس وقت آپ نے بھینسیں بیچی تھی, جب آپ گئے آپ گھڑیاں بیچ کے چلے گئے ہیں. یار آپ کیا مثال دے دی حسن مرتضیٰ صاحب. اگر کوئی آدمی بات کہے تو آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں. آپ جہاں پر آپ جیسے ابھی صحیح چیمہ صاحب کہہ رہے تھے, آپ کوئی دلیل سے بات کریں, کوئی دلیل سے گفتگو کریں. آپ اگر شروع کر دیں گے جی کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں, یہ پپیٹ ہیں, بھائی کٹ پتلیاں ہم نہیں ہیں. ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے لاشیں اٹھائی ہیں. آپ کے تو ٹرک پہ سے عمران اسماعیل بھاگ رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کپڑوں سے گولیاں برآمد ہوئی ہیں. جو مارنے کے لیے آتا ہے, جو دہشت گردی کرنے کے لیے آتا ہے, وہ اس طرح نہیں کرتا کہ عمران اسماعیل بھاگ رہے ہیں اور ان کی جیب میں گولیاں ان کی جیب میں ڈال دی جائیں کہ یار یہ 4 گولیاں آپ گفٹ لے کے جاؤ. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, وہ کھانے والی گولیاں ہوں گی, مجھے لگتا ہے وہ ٹافیز کی بات ہوگی, آپ غلط سمجھے ہیں. آپ کو نہیں کہتے کہ آپ غدار ہیں, بے شک آپ ہمیں روزانہ غداری کے فتوے دیتے ہیں, آپ ہمارے پہ غداری کے ہمیں الزام دیتے ہیں. ہم آپ کو نہیں کہتے آپ غدار ہیں, آپ محب الوطن ہیں, آپ اس پاکستان کے شہری ہیں, آپ ٹیکس پیئر ہیں, آپ کو پورا حق ہے ہمارے پہ تنقید کا. اچھا حسن بھائی, آپ نے اتنا ماحول اس شو کا سوگوار کر دیا ہے, مطلب بڑے آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں, مجھے بریک لینی ہے. اتنی باتیں آپ نے کر دی ہیں. عثمان بصرہ سے مجھے جواب تو لینے دیں. مطلب اکیلے ہیں بیچارے عثمان بصرہ صاحب یہاں پر, ان کی ترلے منتے پارٹی کے کوئی کہیں پہ کوئی کام نہیں آ رہے, کہیں سے کوئی غیبی مدد بھی نہیں آ رہی ہے, تو ان سے ذرا جواب لے لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, عثمان بصرہ صاحب سے جواب لیں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں ہے جی عثمان سعید بصرہ صاحب پی ٹی آئی سے, پی ایم ایل این سے نثار چیمہ صاحب, اینڈ حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. عثمان بصرہ صاحب, بہت تانے آپ کو سننے کو ملے ہیں, مطلب 2 تو بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں. آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ آپ سرکاری وسائل چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں. آپ جب آئے تھے آپ نے بھینسیں بیچی, اور جاتے جاتے گھڑیاں بیچنے کی نوبت آ گئی. ذرا رسپونڈ تو کریں پلیز. اچھا بینش, مجھے بڑا ہی اچھا لگا. ایک تو آپ کے پروگرام میں آج چیمہ صاحب نے جشن ریختہ منایا, بڑی اچھی شعر و شاعری کی ماشاءاللہ سے, اور حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ لاجک سے بات کرنی چاہیے. پہلے یہ لطیفے سناتے تھے, اب سنجیدہ لطیفہ گوئی انہوں نے شروع کر دیا, یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں لاجک سے بات کریں. چلیے ایسا کر لیتے ہیں. اب جشن ریختہ کا جواب تو میں دوں گا نہیں, کیونکہ وہ میرے بزرگ ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے عزیز بھی ہیں بڑے. لیکن ایک بات میں صرف کرتا ہوں لاجک کے ساتھ. آپ کہتے ہیں, چیمہ صاحب نے فرمایا, اور مرتضیٰ صاحب حسن بھائی کا بھی یہ ان کا شکوہ ہے کہ ہم انہیں غدار کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کٹ پتلیاں ہیں, ہم کہتے ہیں امریکی سازش ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں آپ کو ڈونلڈ لو نے حکم دیا اور مقامی میر جعفر اور میر صادق ہیں. آپ کو بڑا برا لگتا ہے, کیونکہ کسی بھی عزتدار آدمی کو لگنا چاہیے. آپ تو سارے تماشے کا حصہ ہیں بالکل نچلی سطح کے اوپر, جو آپ کی لیڈرشپ نے بپا کیا ہے. لیکن آپ ظاہری بات ہے پنجاب کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں, بلکہ پورا پاکستان بڑا غیرت مند ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے اگر آپ کو غدار کہا جائے تو, آپ کی بالکل نسیں پھڑکنی چاہیے. لیکن یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ صحیح ہیں؟ اس کا فیصلہ مخلوق خدا کرے گی. مخلوق خدا جب فیصلہ کرتی ہے, اس کو اس پارلیمانی جمہوریت کے اندر, جس کا حسن مرتضیٰ صاحب بڑا چہک چہک کے ذکر کر رہے ہیں, اب میں بتاتا ہوں پارلیمانی جمہوریت ان کی ہے کیا. پارلیمانی جمہوریت کے اندر مخلوق خدا فیصلہ کرے گی کہ عمران خان اگر آپ کو غدار کہہ رہے ہیں, میر جعفر کہہ رہے ہیں, میر صادق کہہ رہے ہیں, آپ کو امریکی کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں, ڈونلڈ لو کے بغل بچے کہہ رہے ہیں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں, الیکشن میں چلے جائیں. بھائی آپ کو غصہ آنا چاہیے نا, لیکن آپ کو آ نہیں رہا, آپ لفاظی کر رہے ہیں. آپ غصہ کریں, آپ الیکشن کروائیں, اور جا کے عمران خان کی اس سچائی کو رد ہونے دیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل بڑی بیان بازی کچھ حضرات کر رہے ہیں, جی یہ بڑا غلط بیانیہ ہے, جی بڑی تکلیف دہ بیانیہ ہے, تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. تو یہ ہے لاجیکل بات. آئیے میدان کے اندر, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے.
مردانہ وار مقابلہ کیجئے الیکشن کے اندر آ کے اور بتائیے کہ دراصل عمران خان نے جو بیانیہ کھڑا کیا وہ غلط تھا اور ہم میر جعفر نہیں ہیں, ہم میر صادق نہیں ہیں, امریکہ کے بغل بچے نہیں ہیں, ڈونلڈ لو ہمارا سرپرست نہیں ہے اور ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں. یہ لاجیکل بات ہے. اگلی بات مجھے تھوڑا شکوہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمانی جمہوریت کے اندر, یہ جس پارلیمانی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اور بینش آپ بھی بہت بڑی فین ہیں زرداری صاحب کے بیٹے کی, یہ جمہوریت ہے کہ ایک آدمی کے اندر سینیٹر ہے 75 سال کا, صرف سندھ کے اندر اس کے اوپر 13 بوگس FIR کٹی ہیں. یہ پارلیمانی جمہوریت کے ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ کہہ رہے پارلیمانی جمہوریت. ایک دن بڑی بڑک ماری وہاں ایک سیمینار کے اندر, یاد ہی نہیں رہا کیمرے آن ہیں, اگلے دن ایسی پسپائی اختیار کی کہ وہ لفظ میرے پاس اچھی اردو میں ہے ہی نہیں, اسے کیا کہتے ہیں. یہ پارلیمانی جمہوریت ہے. اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اس کی سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں. او بھائی آپ کا جمہوریت سے تعلق تھا, بڑے گئے دنوں کی بات ہے, آپ جمہوریت پسند ہوتے تھے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, بیچاری جو بیچتی تھی دوائے دل بی بی, وہ تو دکان اپنی بڑھا گئی. آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ طاقتور حلقوں کے بہاف پہ کھڑے ہوئے ہیں ڈونلڈ لو کے حکم کے اوپر. آپ کی تو یہ جرت نہ ہو سکی کہ ایک دن بیان دے کے اس پہ کھڑے رہے 24 گھنٹے, آپ ایک بیان پہ کھڑا نہ رہ سکے. اور سارے سندھ کے اندر آپ نے ایک سینیٹر کے اوپر جعلی بوگس FIR کروا دی ہیں. اس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں. اس جمہوریت کو پنپنے دیں ہم. آپ کہتے ہیں سندھ کے اندر یہ کر رہے ہیں آپ. اگر یہ جمہوریت ہے, ہم ڈکٹیٹر اچھے ہیں بھائی, ہمیں یہ جمہوریت بالکل نہیں پسند ہے. اور آخر میں صرف آپ سے دونوں بھائیوں سے یہ کہوں گا, دیکھیے اپنی لیڈرشپ کو یہ سمجھائیے, یہ بڑا اچھا وقت ہے. عمران خان کو بے نقاب کرنے کا بڑا اچھا وقت ہے. یہاں بیٹھ کے ہیر رانجھے کے قصے نہ سنائیے, یہاں بیٹھ کے بانسری مت بجائیے. آئیے مردانہ وار نکلیے میدان عمل کے اندر, مخلوق خدا کو فیصلہ کرنے دیں اگر آپ میں جرت ہے. ابھی بینش نے سوال کیا, چیمہ صاحب ذرا اپنا رانا صاحب کی بات کو رسپونڈ کر دیں. چیمہ صاحب بڑے خاندانی آدمی, کہاں پھنسا رہی ہیں ان کو بیچاری, کہاں رانا ثناءاللہ اور اس کو ڈیفینڈ کرنا. چیمہ صاحب آپ ان کا کیس نہ لڑیں, مجھے ان سے سوال کرنے دیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا پوائنٹ. ارے مجھے تو سوال کرنے دینا, بس آپ نے کر دیا. چیمہ صاحب اچھا, ڈیولپمنٹ بھی آ گئی, اپڈیٹ بھی آ گئی, اور میرا سوال بھی یہی ہے. چیمہ صاحب, فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز کو جو ڈیزالو کرنا ہے, جو تحلیل کرنی ہے, اس کی توثیق ہو گئی ہے, اور سندھ اور بلوچستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں وہ سندھ اور بلوچستان اسمبلیز سے استعفے دیں گے, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیز ہیں ان کو تحلیل کیا جائے گا. جمعے کو ان کا پارلیمنٹری اجلاس ہے اور اس کے اندر یہ چیز آفیشیل کر دی جائے گی. تو آج ہے پیر, جس ٹائم پر منڈے کو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, تو دن تو بہت کم رہ گئے ہیں. چیمہ صاحب آپ نے کیا سوچا ہے, کیا لاہے عمل ہے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کرنا تو انہوں نے ہے, اور یہ جو جن کا بیان کا آپ نے حوالہ دیا ہے محترم فواد چودھری صاحب, دیکھیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, غیر ذمہ دار آدمی ہیں, غیر سنجیدہ آدمی ہیں. ان کی اس طرح کی بیان بازی فواد چودھری صاحب کریں یا شیخ رشید صاحب کریں, اس کا کیا جواب دینا, جب یہ ہے کہ وہ واقعی کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھائیں گے. دیکھیں نہیں, بالکل نہیں, مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا. یہ تو بڑکے ہیں, یہ تو نہیں, یہ سوائے بڑکوں کے. دیکھیں بات یہ ہے, جی مکمل کر لیں آپ. بینش دیکھیں, یہ اس طرح کی سینکڑوں اناؤنسمنٹس ہم پہلے سن چکے ہیں. جب سے یہ اقتدار سے الگ ہوئے ہیں, یہ روز کوئی نہ کوئی نئی اناؤنسمنٹ, نیا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی دعویٰ, کوئی وعدہ, کوئی بڑک. تو یہ کہ ہم تو اس کے عادی ہیں, بالکل قوم بھی عادی ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عثمان صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ جو اس طرح کے کہ اگر ہم نے الزام لگائے ہیں, الزام تو آپ نے یہ کہ سب پہ لگائے. آپ تو یہ کہ یعنی سپہ سالاروں پہ الزام لگاتے رہے ہیں, میر جعفر میر صادق ان کو کہتے رہے ہیں. یہ کہ دیکھیں خدا کا خوف چاہیے کہ آپ کس طرح کی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے کہ ملک کے سپہ سالار کو آپ میر جعفر میر صادق کہتے ہوئے ذرا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کون سی حدود ہم یہ ہے کہ جو ہم نے پار نہیں کی, کو خدا کا خوف کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات, جھوٹے الزامات لگائیں گے تو کیا اس کا فیصلہ سڑکوں پہ ہونا چاہیے؟ مجھے یہ بتا دیں. اگر مجھے یہ بتا دیں, کسی کے اوپر کوئی الزام لگائے, کوئی قتل کا الزام لگائے, تو اس کا فیصلہ الیکشن سے ہوتا ہے یا عدالتوں میں ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, یہ کس طرح کی منطق ہے
کہ یہ غداری کا الزام جو ہے قتل سے بڑا جرم ہے, قتل سے بڑا الزام ہے کہ اس کے فیصلے یہ عدالتوں میں ہونے چاہیے یا گلی میں ہونا چاہیے اور کوچوں میں ہونا چاہیے اور سارے بازار ہونا چاہیے. یہ کیا صورت ہے؟ اندازہ کر لے کہ یہ کیا منطق ہے, کیا لاجک ہے کہ یہ آئیں جی الیکشن میں آ جائے فیصلہ کر لے کہ غدار کون ہے. امریکہ سے کرواتے ہیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ امریکہ والی جو سازش ہے اندازہ کر لیں. پھر میں کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں آپ. یہ ہے کہ جھوٹ کبھی کو حد ہوتی ہے. گوئبلز کے فلسفے کے پیروکار ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے, لیکن سوائے پی ٹی آئی کے فالوورز کے ان کیس بالکل بے بنیاد گمراہ کن بیانیوں کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. اور یہ ہے کہ جو الزامات یہ لگا رہے ہیں, پھر میں کہوں گا کہ اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا چاہیے, گلی کوچوں میں نہیں ہونا چاہیے, بازاروں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے چوری کا, ڈاکے کا, قتل کا, غداری کا, تو اس کا الزام جو ہے اس کا ثابت کرنا پڑے گا کورٹ آف لا میں. یہ جو ہے اس طرح ملک کو انارکی کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ فیصلے جلسوں میں ہونے چاہیے, کیا جلوسوں میں ہونے چاہیے, کیا کسی لانگ مارچ میں ہونے چاہیے؟ یہ کیا منطق ہے؟ بینش میں بڑا خوش ہوا ہوں قسم سے. یہ جمہوریت کی نئی تعریف نکل آئی ہے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس الزام کا فیصلہ عدالتوں سے کروائیں. یہ نئی جمہوریت پسندی نکل آئی ہے, یعنی کہ جمہور کو فیصلہ نہ کرنے دیں, عدالت ملک قیوم صاحب سے کروا لیں. اندازہ کریں یہ کیا یعنی یہ کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں تو اس کا فیصلہ جلسوں میں ہونا چاہیے, لانگ مارچ میں ہونا چاہیے, نہیں ثاقب نثار سے کروائیں فیصلے. آپ آپس میں بات کر لیں. ثاقب نثار بدقسمتی آپ کی ہے کہ ثاقب نثار آپ کی اثر نہیں ہے. بریک لے لیتے ہیں, آپ لوگ آپس میں بات کر لیں. ہم لوگ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب میں آپ سے بات کروں گی آن ایئر. میرے خیال سے نثار چیمہ اینڈ عثمان بسرا صاحب آپس میں تب تک اسلام آباد اسٹوڈیو میں بات کر لیتے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. حسن مرتضیٰ پاکستان پیپلز پارٹی سے, عثمان سعید بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, نثار چیمہ پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہے. حسن مرتضیٰ صاحب وقت واقعی بہت کم رہ گیا ہے. عمران خان صاحب از آل پلانڈ ٹو ٹیک ایکشن, اور ابھی اطلاعات ہمیں یہ بھی ملی ہیں کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. تو آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ کیسے ان کی پلاننگ کو آپ خراب کریں گے یا ناکام کریں گے؟ دیکھیں بینش, میں اس سے پہلے ابھی بڑا ایک جذباتی سا خطاب کیا ڈار صاحب نے, بڑے محترم ہیں ہمارے لیے, اور بڑا وہ غداری پہ اور بڑے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کر رہے تھے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سا پہلے اگر وہ اگست میں چلے جائیں نا, تو ان کے کے پی کے کا سی ایم جو ہے وہ ایک ڈونلڈ بلوم کو ملا, امبیسڈر کو, امریکن امبیسڈر تھا, اس کو ملا اور ان سے کوئی 36 وہیکلز بھی لیے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے, اور انہیں طورخم کی سیریں بھی کروائیں. پھر وہی ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ خان صاحب کو بھی آ کے ملا. اگر وہ سائفر, جس کو یہ سائفر اور غداری اور سازش کے ساتھ اور بیرونی مداخلت کے ساتھ جوڑتے ہیں, وہ ہوتے تو میرا خیال ہے عزت اور غیرت کی بات وہ تو کر سکتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا, میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں. میں تو سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. میں ان کو بڑی آجزی کے ساتھ کہوں گا کہ کیا وہاں پہ کوئی غیرت اور وہ تھی کہ ان سے نہ ملاقات کی جاتی؟ ان امریکیوں نے تو سازش اور بیرونی مداخلت کر کے آپ کو حکومت سے نکالا تھا, اور پھر اس پہ بھی نہیں رکے. پھر اس کے بعد ایک رابن روفل نام کی خاتون سے ملے جو ان کی سی آئی اے کی اینالسٹ تھی سابق, اور کوئی فارمر ڈپلومیٹ بھی تھی, لابنگ کرتی ہے, لابیسٹ ہے. اس کو ملے خان صاحب, اور امریکہ میں اپنی لابنگ کے لیے اس کو پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی دیا. ہاں اس میں فورن فنڈنگ کا پیسہ بھی ہوگا, وہ بھی ان پہ ایک الزام ہے. وہ اگر یہاں پہ یہ ثابت کر رہے ہوتے کہ ہم نے فورن فنڈنگ نہیں لی, اور پھر جو ہمارے پہ الزام یا ثابت ہوئے ہیں انڈیا سے فورن فنڈنگ لینا اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ لینا, تو وہ اس پہ بات کرتے تو ان کا ذرا قد بڑھتا. لیکن وہ دوسروں کی کو چبھتے ہوئے جملے اور تنقید اور کردار کشی سے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بن جاتے. تو میری باتوں میں ایک بات وہ ایدی صاحب کو دھمکیاں دینے والی بھی تھی, اس پہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتے نا, تو پھر میں سمجھتا کہ بڑا غیرت کا مظاہرہ ہے اور بڑا ایک
हुब्बुल वतन और एक जज्बे के साथ वो बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह चीमा साहब ने कहा कि उन्होंने एक सियासत को एक झूठ की बुनियाद पे कायम किया हुआ है। जी, आई थिंक सो वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद हसन मुर्तजा साहब। ओके, उस्मान बसरा साहब, ईदी साहब वाली बात पे जरा कमेंट कर दें वेरी क्विकली बिकॉज आई हैव टू रैप अप। अच्छा बिनिश, मैं ईदी साहब की बात पे क्या कमेंट करूं। मैं पहले तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, हसन मुर्तज़ा को मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ज़रा बताएं ना कौन सी रॉबन रफेल को खान साहब कहाँ पे मिले थे? नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं ना, वो जो कहते हैं लॉबिस्ट है, वो जो CIA की लॉबिस्ट है, देखिए टेलीविजन शो पे बैठे हुए हैं, हमको भाबड़ा बाजार में तो नहीं बैठे हुए ना कि जहाँ जो मर्जी करें। या बिनिश, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त शो है, बड़ा इसकी रेटिंग है, लोग देखते हैं। अब ये भाई, मेरे भाई हसन भी जो हैं वो मतलब कि जारी पार्लियामान का हिस्सा हैं, मतलब माशाल्लाह। लेकिन ये क्या बात कर दी, मुझे पहले इस पे तो बताएं ना। एक आदमी जो बुनियादी तौर पर फेसबुक से इंफॉर्मेशन लेके टेलीविजन शो कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हसन मुर्तज़ा को अपना CM तक पंजाब में बनाना चाह रही है भाई। आप इतना इजी ना लें हसन मुर्तज़ा साहब को। जी मेरी अजीज़ा बिनेश, मेरी अजीज़ा, मैं उनको हल्का नहीं ले रहा, मैं उनको तो मनोवजनी ले रहा हूँ ना। लेकिन मनोवजनी बंदे से रुई से भी हल्की बात वो कर दे टेलीविजन के ऊपर बैठ के। मैं तो कह रहा हूँ कोई हम जंग बाजार में तो नहीं खड़े हुए कि कोई बात नहीं, हसन मुर्तज़ा ने जो मर्जी कह दिया, लोग कहेंगे तालियां मारेंगे चले जाएंगे। भाई टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल बात करनी चाहिए। नंबर 1, फेसबुक की इंफॉर्मेशन फेसबुक पे लाइक करके वहीं दफन कर देनी चाहिए। और मैं दोबारा से आपसे कहूँगा, देखिए दो तरफा इल्ज़ामात हैं। हम आपको गद्दार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नहीं हैं। ये फैसला चीमा साहब ने तो बड़ी अच्छे लतीफा छोड़ा कि इसका फैसला अदालत से करवा लें। जो है वो अरूज पर है हमेशा की तरह। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।